अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई न्यूज़ टाइम एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेने जा रहा है एक्सपो 2020 के हवाले से, और हम वाहिद वो चैनल हैं जहां पर एक्सपो 2020 ने हमें जो है वो स्टूडियो प्रोवाइड किया, हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कि आप अपने कल्चर को, अपने पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया भर की जो 180 से अबव जो कंट्रीज़ ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है उनको भी प्रमोट करें। तो एज़ ए सहाफ़ी, एज़ ए एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं लीडर हूँ, उसको लीड कर रहा हूँ, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक्सपो 2020 में एक लेवल और एक हाइप क्रिएट करके दूँ। आज उसी जो मोतियों की जो कड़ी है, जो एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता है, उन्हीं का एक फूल मैंने अपने पाकिस्तान कम्युनिटी से उठाया, जिसे नवाज़ जैतून कहते हैं। और नवाज़ जैतून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके अलावा ये एक सीनियर जो ओवरसीज़ की जो फाउंडर जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहते हैं, ये वो भी हैं। आए इनसे बात करते हैं एक्सपो 2020 के हवाले से कि एक्सपो 2020 में इन्होंने विज़िट किया है तो इनको कैसा लगा, पाकिस्तान का पवेलियन कैसा लगा, तो इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो माशाल्लाह वेलकम करते हैं थैंक यू वेरी मच अंसर अकरम के शो में, और आप पहले गेस्ट हैं न्यूज़ टाइम के एक्सपो 2020 में जो हमारी नशरियात चलने जा रही है, तो कैसा लग रहा है? ये आपकी नवाजिश है कि आपने हमें पहली दफ़ा मौका दिया है। नवाज़ जैतून साहब, आप पाकिस्तान का वो चेहरा है कि यहाँ पर आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, स्पेशल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी काविश की, बड़ी कोशिश की। तो हमने बहुत सारा सर्वे किया तो हमें आप ही मिले कि अगर हम हुकूमती जमात के जो यहाँ पर किसी का मौक़िफ़ लें तो आपसे लें। थैंक यू वेरी मच सर। जैतून साहब, एक्सपो 2020 1851 में स्टार्ट हुई इंग्लैंड से, और आज इसकी मेज़बानी यूएई कर रहा है। तो आप यूएई में एक मुद्दत से रह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मालूम है कि ये ग्रेट इनिशिएटिव है, और इससे पहले दुनिया ने 3-4 जो कंट्रीज़ थी जहाँ पर ये हुआ था, उसके बाद उन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट के रिवोल्यूशंस आए थे। अगर आपको तारीख़ उठाकर देख ले तो चाइना ने जितनी तरक्की की है, या चाइना ने जब से उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, जब उधर एक्सपो हुआ, तो एक्सपो के बाद दुनिया जहाँ की जितनी कंपनियाँ आई थी उधर, वो उधर ही रह गई, क्योंकि उधर जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है और लेबर बड़ा चीप है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी चीप है, इस तरह बहुत से और फैसिलिटीज़ थे। लेकिन ट्रेंड दुनिया में चेंज हो रहा है। आज दुबई जो है, मैं कहता हूँ कि दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है, और इससे जितने भी लोग आएंगे, जितनी भी कंपनियाँ दुनिया की आएंगी, जितने भी टूरिस्ट आएंगे या विज़िटर आएंगे, जब वो देखेंगे यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ जो दुबई गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फॉरेनर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो ये कोई भी दुनिया में नहीं कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इधर बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे लोगों को काम करने की, इंडस्ट्री लगाने की। जो फैसिलिटीज़ किसी भी कंट्री में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ जितनी इधर है, जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है, जितनी फैसिलिटीज़ है, वो कहीं भी नहीं है। अच्छा जैतून साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक बात इसमें अरेज़ किया है कि चाइना में जब एक्सपो हुई तो जो आउट ऑफ कंट्रीज से जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ होती हैं या जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आते हैं, तो अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगे और फैसिलिटेड लगे तो वो ज़रूर कुछ ना कोई एक्शन उसका लेते हैं। तो चाइना की तरक्की में भी काफ़ी एक्सपो का भी हाथ हो सकता है, बहुत बड़ा हाथ। अगर कोई भी हिस्ट्री पढ़ ले, उसके बारे में पढ़ ले कि चाइना ने कब से, ये चाइना में रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये एक्सपो से स्टार्ट हुआ था। एक्सपो से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा एक तो होता है कि आप आम रूटीन में, रोज़मर्रा में जो है वो आपने कुछ पॉलिसीज़ और डिसीजंस लिए हैं। अगर वो डिसीजंस के बाद एक ऐसी जो है वो तबाही का निशाना बन जाए, जैसे एक्सपो के पहले जो 2020 में होने जा रहा था, तो कोविड का एक ऐसा, जिसका पूरी दुनिया अंदाज़ा ही नहीं कर सकती कि एक ऐसी मर्ज़, ऐसी बीमारी लाहक हो गई और दुनिया एक चैलेंज बन जाएगी। उसके बाद एक्सपो रीओपन होना और इतना क्रूशल चैलेंज
کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی دنیا کے لیے ایک میسج ہے دبئی کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے، کہ ان سب چیزوں کے باوجود کہ پوری دنیا جو ہے بڑی ڈسٹرب ہو گئی، ہر چیز اکانومی شرنک ہو گئے ہے، بہت بڑے بڑے کنٹریز جن کی بہت اچھی اکانومی تھی، جن کی بہت اچھی، ان کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ شرنک ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ یو اے ای نے سب سے پہلے ریکور کیا ہر چیز میں، ایون کہ کوویڈ کو جو ان کی جو سیفٹی تھی یا جو یہ پرووائڈ کر سکتے تھے اپنے ریزیڈنٹ کو، وہ ویکسینیشن ہو، کچھ اس کے کچھ بھی ہو، اور اس وقت آپ نے ویکسینیٹ کی بات کی ہے تو ویکسینیشنز 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے، 95، اس کا مطلب 100 ہی ہو چکی ہے۔ دنیا میں کوئی سی کنٹری نہیں ہے کہ جہاں پر 95% کوئی بھی کنٹری ویکسینیٹڈ ہو، یو اے ای کے علاوہ۔ اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو کرونا کے کیسز ہے یو اے ای میں دنیا میں سب سے کم ہے، کچھ ہفتے پہلے تو بالکل زیرو ہو گئے تھے، اب تھوڑے سے ہے لیکن دنیا میں کہیں بھی اتنے کم نہیں ہے جتنے یو اے ای میں کم ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی، انہوں نے سپورٹ کی اپنے ریزیڈنٹس کو، دنیا جہاں کی ہر فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کیے جو بھی ان سے ہو سکتا تھا، ایون کہ جب لاک ڈاؤن تھا کمپلیٹلی پھر بھی یہ لوگ کی ہیلپ کرتے تھے، ان کو اپنی جن کی ضرورت تھی ان کو پرووائڈ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہر دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا ویکسینیشن، دنیا جہاں سے ویکسین منگا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے فری آف کاسٹ ہر ریزیڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اچھا، یہاں پر 190 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، تو کیسی پراؤڈنس فیل ہو رہی ہے؟ پاکستان کا سب سے خوبصورت پویلین ہے، میں جب انٹر ہوا تو میں سب سے پہلے اپنے پویلین میں گیا، میں فرسٹ ٹائم۔ کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، ایک بندہ میں تو ایک پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ ہم نے اتنے اس سچویشن میں بھی جو پاکستان کی فائنینشیل سچویشن ہے اس سچویشن میں بھی اتنا اچھا ہم نے پویلین بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو اتنا اچھا ریپریزنٹ کر رہے دنیا میں۔ اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ابھی تک جو وزٹر جنہوں نے وزٹ کیا ہے وہ ہمارے پاکستانی پویلین کو کیا ہوا ہے، پاکستان پویلین، کیونکہ اس کا اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے ہمیں بھی کہ کیا چیز کریٹ ہوگی، لیکن جب ہم نے بھی تمام پویلینز کو ریویو کر رہے تھے تو ہمیں یہ اس چیز کا احساس ہوا کہ دنیا کلچر سے پیار کرتی ہے، ثقافت سے پیار کرتی ہے، پاکستان کا ثقافت بہت اور اچھا کلچر بہت خوبصورت ہے۔ اس میں آپ کو کیسا لگا کہ جہاں پہ آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ہماری جو چترال کلاش کا ایک خوبصورت جو ہے وہ کلچر نظر آیا، اس کے علاوہ پھر ہمیں اپنی جو ہے وہ پنک سالٹ کی ایک بہت ہمارا جو مشہور ہے، ہمارے پاس جو ذخائر ہیں اس کا ایک زبردست جو ہے وہ وہاں پہ بالکل انہوں نے وہ چیزیں اس میں پریزنٹ کی ہوئی ہے جو بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ فار ایگزامپل ہم میں سے بہت سے بھائی ایسے ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو آج تک چترال نہیں گیا ہے، نہیں گئے ہوں گے۔ میں لکیلی گیا ہوں 2001 میں یا 2002 میں ہم لوگ گئے، تو جب میں دیکھتا ہوں میرے کو سب سامنے ویژولائز ہوا، میرے آنکھوں کے سامنے سارا وہ کلچر سب وہ چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے جو ابھی تک نہیں گئے ہوں گے، یا بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پر پنک سالٹ ہے اور ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمارا کلچر، یا جو اسکرینوں پر ادھر دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے کلچر کس طرح یا ہمارے ٹریڈیشنز کس طرح ہے، تو یہ بہت سے لوگوں نے دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہمارے اپنے پاکستانیوں نے بہت سے انہیں نہیں دیکھے ہوں گے جو باہر رہتے، اور اسپیشلی جو فارنر ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس سے ٹورزم بڑھتا ہے، اس سے بہت سی چیزیں بڑھتی۔ میں ابھی ان کی مینجمنٹ سے مل کر آ رہا ہوں، انہوں نے بڑے اپریشیٹ کیا، اوپر سے لے کر نیچے تک 2 دفعہ انہوں نے میرے کو پورا ایکسپلین کیا، وزٹ کرایا، بہت اچھی مینجمنٹ ہے ہمارے ایکسپو 2020 کی جو اس وقت پاکستانی پویلین کی ہے، لیڈ کر رہی ہے جو لیڈ کر رہی ہے ان کی مینجمنٹ جو ہے، تو انہوں نے بڑا تفصیلی سمجھایا کہ ہم نے کس طرح بنایا، کتنے ٹائم میں بنایا، کیا بنایا، کیا اب اس منتھ کیا چل رہا ہے، پھر نیکسٹ منتھ کیا ہوگا اس پہ، پھر اس سے آگے منتھ پہ کیا ہوگا، پھر آخری 3 مہینے جو ہے اس پر کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنا کانفرنس روم دکھایا کہ آپ کوئی بھی
ہمارے پاکستانی جتنے بھی، اگر آپ کوئی بھی کسی اس کے بارے میں کانفرنس کرنے چاہتے تو ہم اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے. آپ آئے ہمارے کانفرنس کو یہ کرے، لوگوں کو بلائے، ان کو گائیڈ کرے، ان کو بتائے اس کے بارے میں، پاکستان میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں، ٹورزم کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں. زبردست. اس کا مطلب کہ آپ پاکستان پویلین سے مطمئن ہو کے آ رہے ہیں کہ میں وہ جو کام کر رہے ہیں 100% اس کے پازیٹیو انفیکٹ آئیں گے پاکستان پہ. جی شور آنے چاہیے کیونکہ اتنا پیسہ انویسٹ ہونا اور پوری دنیا کی نظریں ہیں ایک دوسرے کے کلچر پر، تو میرے خیال میں یہ ہونا بھی چاہیے اور اس میں چینج آنا چاہیے. پازیٹیو رسپانس ملا ہے پاکستانی پویلین کو، پاکستانی کلچر کے، پاکستانی لوگوں کو بڑا پازیٹیو. اور ویسے بھی جب سے عمران خان آئے تو دنیا میں ہمارے جو ہے امیج ذرا تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. تو خان صاحب سے لے لیتے ہیں. پہلے یہ تھا متوقع تھا کہ جی خان صاحب کا جو ہے وہ یو اے کا وزٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سڈنلی ایک ایسا چینج آیا کہ ودن 4-5 آور میں یہ سارا ڈیسیژنز ہوا کہ ہمارے جو ہیں وہ الوی صاحب آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو آپ ان کا جو 2 روزہ جو دورہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ تو بڑا سکسیسفل دورہ تھا، میں ان کے ساتھ تھا اس دورے پہ. 2 دن تک میں ان کے ساتھ تھا. انفارچونیٹلی میں ایکسپو نہیں آ سکا، لیکن باقی ان کے جتنے بھی میٹنگز تھے ان میں ساتھ میں تھا. ان کے جو لنچ تھے یا ڈنر تھے یا جو پرائیویٹ میٹنگ تھے میں ان کے ساتھ تھا آلموسٹ، اور بڑا سکسیسفل رہا ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تو اگر پرائم منسٹر بزی تھے یا نہیں آ سکے یا کسی بھی ریزن سے، تو پریزیڈنٹ صاحب آ گئے. انہوں نے پاکستانی پویلین کی ہمارے کی اوپننگ کی اور ادھر سے انہوں نے سٹارٹ کیا. اور باقی انہوں نے بہت سے جتنی بزنس کمیونٹی تھی ان کو انہوں نے پریزنٹ کیا. ان کے ساتھ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے تھے ڈاکٹر رضا باکر، انہیں بڑا ایکسپلین کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں. بہت سے انہوں نے ان کے بہت سے لوگ ایسے تھے، میرے پاس خود اس چیز کا کوئی نالج نہیں تھا. جب میں ان سے ملا اور انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا تو ہمیں لگا اگلے دن سے میرے جیسے بہت سے لوگوں نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے ہوں گے. اور ایک اور وہ ابھی اپنا گھر، جس کی بھی وہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کی انہوں نے رونمائی کروائی ہے. تو اپنا گھر پاسبل ہے؟ بالکل سر پاسبل ہے. جو چیزیں پہلے پاسبل نہیں تھی ابھی وہ پاسبل ہے. ہر چیز اللہ کرے، ٹائم لگے گا انشاءاللہ. دیکھیں یہی کہیں بھی دنیا میں اگر آپ آج اس مقام پر پہنچے تو آپ نے محنت کی، بالکل ٹائم گزارا ہے. یو اے میں تو اور بھی پاکستانی یا انڈین بہت سے چینل ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ کو ایکسپو میں ایک اسپیشل آپ کی چینل کو صرف یہ اسٹوڈیو پرووائڈ کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. تو اسی طرح ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. آپ نے ایک محنت کی اور اس کی جیتی جاگتی ثبوت یہ ہے کہ بھائی آپ کو یہ جگہ پرووائڈ کی گئی. اسی طرح آپ نے محنت کی نا، ریگولر ایک ہارڈ ورک کیا، آپ نے فوکس کیا ٹارگٹ کیا اور ہارڈ ورک کیا. ٹائم لگا ہر چیز میں. یہ نہیں کہ آپ کل پرسوں آپ پاکستان سے آئے تھے اور آج آپ کو یہ جگہ دی گئی. اس کے لیے آپ نے بہت محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. نواز جدون صاحب، آپ سے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے باتیں کرنے کا. میں نے سنا، میں نے کیونکہ ایکسنٹ کا ہوتا ہے پٹھان اور پنجابی کا اور اردو کا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اتنی خوبصورت اور کلیئر اردو بول رہے ہیں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا. اتنی اچھی نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش آپ کی بہت اچھی ہے. جیسے خان صاحب ملک کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اردو صحیح بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش زندگی کا خاص حصہ ہوتا ہے. اوورسیز میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح سمت پہ ہے، اور پاکستان آپ ہی کا جو حکومتی جو موقف ہے وہ ہے کہ بائیو میٹرک الیکشن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستان کی اوورسیز یو اے میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں؟ سر میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیوں میں سب سے جو پاپولر جماعت ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور عمران خان ہے اسپیشلی، ان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس لیے وہ تو چاہتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے، ان کو ان کے رائٹس ملے. ٹھیک ہے. باقی جماعتیں کیوں نہیں چاہتی؟ اس لیے نہیں چاہتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے ووٹ جو ہے یا یہ سارے اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو 8-9 ملین ووٹ ہے، اس میں آپ
80% تو کم سے کم آپ پاکستان تحریک انصاف کا سمجھے. اور دنیا میں یہ اپلائیڈ ہو چکا ہے, جب ہے کیا کہیں ہے بائیو میٹرک سسٹم, ہماری ہر چیز بائیو میٹرک پہ ہو رہی. یو ای میں آپ کہیں بھی جاتے تو ساری چیزیں بائیو میٹرک ہے, تو کیوں پاسبل نہیں ہے؟ لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ہر چیز, اور ان کو ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں چاہیے. کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت زبردست اس چیز کا ایک تناؤ ہے کہ کلیئر چیزیں ذرا دیر بعد سمجھ آتی ہیں. شاید ہماری قوم اس بات کو سمجھ سکے اور آپ کے جو اپوزیشنز میں ہیں وہ بھی سمجھیں. انشاءاللہ سمجھیں گے. سیاسی کیونکہ تھا نہیں, آپ ایز اے پولیٹیکل آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو مجھے تھوڑے سے وہ دبے انداز میں سخت موقف بھی کر سکتا ہوں. اور لیکن کیا ہے کہ میرا ایکسپو سیزن چل رہا ہے, تو میرا سب سے فرسٹ پریارٹی ہماری ایکسپو ہے. نواز جدون صاحب, ایکسپو 2020 سے بزنس کمیونٹی کو اور اپنے اپنے ملک کے معاشی سٹرکچر پہ, اونلی پاکستان نہیں, تمام جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا 190 کنٹریز نے کیا, اس معاشی جو ہے وہ اس پہ سٹرکچر پہ کیسا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہر بندہ ہر کنٹری کا جو پویلین ہے وہ کچھ نہ کچھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور یہ ہر منتھ میں ویکلی یہ لوگ کانفرنسز کر رہے ہیں, وہ اپرچونیٹیز بتا رہے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان سے یہ پنجاب چیمبر آف کامرس والے آئے تھے, اور انہوں نے ایک ہفتے تک مختلف جگہوں پہ اور ایون پویلین میں 3-4 دن ریگولر انہوں نے کانفرنسز کیے, اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی کیا کس چیز کی اپرچونیٹیز ہے. اسی طرح نیکسٹ ہمارے FWO والے آ رہے, وہ لوگوں کو پریزنٹ کریں گے کہ ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہے. ٹورزم والے آ رہے وہ. اسی طرح پوری دنیا سے مختلف جتنے بھی پویلین ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ایجنڈا ہے, وہ لوگوں کو بتا رہے کہ ادھر کیا اپرچونیٹیز ہے. ہم جب ابھی آ رہے تھے تو میں سوئٹزرلینڈ کے, اس میں بہت سے لوگ ریڈ تھا, وہ سیلفی بڑی اس کی فیمس ہوئی ہوئی ہے. تو میں گیا ادھر, ہم ادھر گئے, ادھر بات کی, ان سے پوچھا, تو میں نے ان سے 2-3 چیزیں پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ, کہ بھائی اب اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے سیکنڈ پاسپورٹ لینے میں یا ریزیڈنشل اس میں, تو آپ گورنمنٹ بانڈ میں انویسٹ کرے, آپ آ کر ہمارے پاس بینکنگ کرے, زبردست انویسٹمنٹ کرے. اور پرائیویٹ بینکنگ جو سیکٹر ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ وہ بڑا اوپن ہے, وہ ہر کسی کے لیے بہت سے اپرچونیٹیز ہے. ٹیکس فری زون ہے, بہت سے اس میں وہ ہے. تو ہر بندہ, ہر کلچر, ہر کنٹری اور ہر وہ اپنا کچھ نہ کچھ ریپریزنٹ کر رہے. پاکستان بھی اس طرح کر رہا ہے, دوسری کنٹریز بھی اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو جتنے ایونٹ ابھی ہوں گے, جتنے کانفرنسز ہوں گے, اس میں ہم پریزنٹیشن کیا دے رہے. جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارے وہ آئے تھے رزاق داؤد صاحب آئے تھے, ارزاق داؤد صاحب جو, تو انہوں نے پوری انڈسٹریلائزیشن پہ اور ان چیزوں پہ بڑا انہوں نے فوکس کیا, اور بڑے لوگوں کو. اور اس میں یہ نہیں کہ ہم جو کانفرنسز ہوتے اس میں صرف پاکستانی آتے, اس میں پوری دنیا کے لوگ, ایمبیسیڈرز اور مختلف قسم بزنس کمیونٹیز سے لوگ آتے ہیں, اور وہ اٹینڈ کرتے ہیں. ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس چیز کی اپرچونیٹی ہے. تو یہ ہر پویلین جو بھی بنا ہوا ہے, جس کنٹری نے بھی بنایا ہو, تو انہوں نے کسی ایجنڈے سے بنایا, کسی مقصد سے بنایا ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. جی جیسے آپ نے بتایا, اللہ کرے سب کچھ ایسا ہی ہو. سر ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل دنیا بن چکی ہے, بلاک چین کی طرف جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن. یہ دیکھ لیں جی, آپ نے وہی, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اچھا, ایک چیز کیا آ رہی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل بہت ساری, کیونکہ کووڈ کے بعد بھی سینیریو سارا چینج ہو گیا, اب اسمارٹ سٹی بھی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے, اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی ہے, بٹ کوئن ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو اب لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں, بہت ساری پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور بہت سارے معاملات پہ ہوتی ہے کرپٹو کرنسی وہ سب, لیکن اتنی اویئرنیس نہیں ہو پائی. اب جو ہماری جو قوم ہے, لوگ ہیں, جو نیشنز ہیں, ان میں کوئی بھی ایسی وہ تبدیلی نہیں آئی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی؟ سر, تبدیلیاں اس وقت آتی ہے کسی بھی قوموں میں, ملکوں میں, جب ادھر لا رولز ریگولیشن بنتے ہیں. یہ 2016 میں ایکچولی بلاک چین, ڈیجیٹلائزیشن, ٹوکنائزیشن اور یہ ساری چیزیں کرپٹو کرنسیز لوگوں نے پہچاننی شروع کی. کرپٹو کرنسی تو انوینٹ ہوئی تھی 2007 میں. ٹھیک ہے, بٹ کوائن جو تھا وہ 2007 سے لوگوں نے اس میں چھوٹے اس وقت انویسٹمنٹ کرنی شروع, $10 کا, $20 کا, $50 کا ملتا تھا.
لیکن بلاک چین اور ٹیک جو ہے آئی اے جس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بولتے ہیں، اس کا جو ڈیمانڈ شروع ہوا دنیا میں وہ 2016 میں یہ شروع ہوا، اچھا، لیکن کووڈ نے اس کو بڑا پکا کر دیا، یعنی کووڈ نے اور بلیف ان کا لوگوں کا پکا کر دیا. ٹھیک ہے، ہر کنٹریز میں لا بنتا ہے. بہت سے کنٹریز میں ابھی تک وہ لا نہیں بنا ہے کہ بھائی آپ کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کرے یا ڈیجیٹل ایکسچینج کو لیگلائز کرے یا ان کے لیے لا لکھ لے. ہم ذرا ان چیزوں میں تھوڑے سے پیچھے، ٹیک میں ابھی بھی ہم لوگ پیچھے، ہمیں اس طرف اپنی وہ دینی ہوگی، توجہ دینی ہوگی، تو اس میں ہم آگے جائیں گے. اور پوری دنیا میں جس طرح اسمارٹ سٹیز بن رہی یا جتنی بھی آپ کی گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بلاک چین پہ ٹرانسفر ہے. دبئی نے 3-4 اپنے بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بلاک چین پہ کر دیا ہے. بلاک چین کی یہ کوالٹی ہے کہ اس میں مسٹیک اور کرپشن یہ 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کوئی بھی سسٹم جب بلاک چین پہ کر لیتے ہیں نا تو وہ ٹریک ہوتا ہے ہر چیز. لائک فار ایگزامپل ابھی لینڈ ڈپارٹمنٹ نے دبئی نے سب کچھ بلاک چین پہ کر دیا، اسمارٹ کانٹریکٹ پہ آ گئے. جو پیپر ورک تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مثال پوچھتے ہیں کہ کیسے. میں نے کہا بھائی اگر کسی بھی بلڈنگ میں کوئی بھی اپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس، جب تک وہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو آپ وہ اپارٹمنٹ 3 بندوں کو بیچ سکتے ہیں. لیکن اب جب بلاک چین پہ آپ آ گئے، اسمارٹ کانٹریکٹ ہو گئے، تو ایک بندے کے علاوہ آپ کسی کو نہیں بیچ سکتے، وہ ٹریک ہوتا ہے ہر چیز. اسی طرح انہوں نے اپنا ہیلتھ کیئر جو پورا ہے بلاک چین پہ کر دیا. جس طرح اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ انٹر ہوتے تو جو آپ کی آئیز ریکگنائزیشن ہے یا جو اسمارٹ آئی ڈی سے تھا، آئی ڈی سے یہ لوگ آئی اسکین پہ آ گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہاسپٹلس میں اور ان چیزوں میں انہوں نے کر دیا. پاکستان اس پر کام کر رہے. ینگ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اس طرف بڑی تو جا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر پہ ابھی تک ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے، اتنے سورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دم سے وہ کریں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ اس وقت جو ہے نا دنیا میں، پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ وہ آئی ٹی سافٹ ویئرز ہے. پوری دنیا سے لوگ بیٹھ کر ہم سے آئی ٹی کے کام کراتے ہیں. $4 بلین کا ہمارا مارکیٹ ہے، لیکن کوئی ریگولیٹڈ نہیں، کوئی ریکگنائز نہیں. اس سے پہلے کسی نے توجہ نہیں دی. انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ سلولی جیسے آپ نے بولا کہ بہت ساری کوشش ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہم آج ایکسپو میں بیٹھے ہیں جی، یہ پاکستان کے خوبصورت گرین پرچم کی عزت کے لیے بیٹھے ہیں اور پاکستان کی جو ہے بقا کے لیے بیٹھے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح بڑھے اور ترقی کی طرف جائیں. نیوز ٹائم کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں، اور اپنے ویورز کے لیے کوئی میسیج؟ سر نیوز ٹائم کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اللہ نے جو عزت بخشی ہے اس پہ یہ آپ کی سارا ہارڈ ورک اور محنت. میرے تو خیر بہت سے آپ میرے جتنے بھی کانفرنسز ہوئے یا جتنے ایونٹ ہوئے اس میں آپ حاضر رہے، اور ہم نے ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کیا اور آپ کے چینل کو. اور میرے خیال میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بولا کہ ون آف دا بیسٹ چینل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. باقی میں اپنے لوگوں کو جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی رہے خوش رہے، رولز ریگولیشن کا خیال رکھے، لا کا خیال رکھے، اور جہاں بھی رہے پاکستان کی عزت کا خیال رکھے. ہم سب پاکستان کے سفیر ہیں جہاں بھی ہم دنیا میں ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ نواز جدون صاحب. تھینک یو سر. انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. جی یہ ہمارے ساتھ تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے ایکس وائس پریزیڈنٹ. آپ نے ان کی باتیں سنی اور مجھے تو بڑا مزہ آیا ان سے آج بات چیت کر کے، اور میں نے ان کا جو نالج دیکھا ہے اسپیشل کرپٹو کرنسی میں، اور جو ایکسپو کے بارے میں انہوں نے زبردست قسم کی جو ایگزامپلز دیں اور میرے خیال میں اتھینٹک چیزیں تھیں. اور انصر اکرم انشاءاللہ پھر ایسے ہی خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.